हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प नॉवेल, अफसाने, ई बुक्स और भी बहुत कुछ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सा नॉवेल जिसकी बेपनाह धूम मची हुई है। इंस्टा पे, फेसबुक पे, पिन स्ट्रीट पे, सब जगह पे लोग इसको पूछ रहे हैं। लेकिन नॉवेल शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ऑडियो नहीं पसंद तो आप वॉल्यूम बंद कर सकते हैं और ख़ामोशी से इसको खुद रीड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है तो राइट हैंड साइड पे सेटिंग का बटन दबाइए और वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का थम्स अप का बटन तो आप अभी भी दे सकते हैं और ये नॉवल पढ़ने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। चलें जी, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नॉवल, जुर्मे मोहब्बत, तहरीर तुबा कामरान, एपिसोड 1। नीले आसमान पे जा बजा बिखरी जर्द रोशनी शाम होने के साथ ये भी वाज़ेह मफ़हूम पेश कर रही थी कि ज़िंदगी का एक दिन और ढल रहा है। सूरज अपने डूबने के आखिरी मराहिल तय करते हुए अगले दिन तुलू होने का अपने रब से वादा ले रहा था। परिंदे भी हुक्म इलाही से अपना पोटा भर कर शुक्रगुजारी और अल्लाह की हम्द करते हुए अगले दिन की फ़िक्र तर्क करके अपने अपने घोंसलों में लौट रहे थे। उनको यकीन था अगले रोज़ भी जब वो अपने घोंसलों से बाहर निकलेंगे तो उनके नसीब की खुराक उनको मिल जाएगी। दिसंबर के महीने का आगाज़ हो चुका था। दिन में तो चलो ठंड बर्दाश्त के काबिल होती थी, मगर जो ही आसमान जर्द रोशनी बिखेर कर रात की काली चादर ओढ़ने लगता, ठंड अपना डेरा जमा कर बावर करा देती। मुझसे बच के रहो और इंतज़ामात मुकम्मल करके रखो। शाम के साए गहरे होते ही ठंडी हवाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल करना शुरू कर दिया था। ठंड से अमीरों पे तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो भारी भरकम स्वेटर्स जैकेट पहन कर रहते थे, मगर बेचारा गरीब वही घसी पिटी पुरानी चादर या स्वेटर के ज़रिए इस ठंड को काबू करने की कोशिश करता था। और ठंड उस वक्त उस पर और हावी हो जाती जब वो फारिग बैठा किसी सोच में उलझा होता। गले में पुराना मफलर लपेटे, सर्दी से बचने के लिए सालों पुराना स्वेटर जो सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत को ख़त्म करने से कासिर था, पहने हुए सोचों के ताने बाने बुनते करीम अपने रिक्शे में बैठा हुआ था। इर्द गिर्द से बेनियाज गहरी सोचों में खोया वो महसूस नहीं कर सका जब फट फट की आवाज़ उसके रिक्शे के करीब आई। करीम भाई, आज यहीं रुकना है, आगे सवारी लेने नहीं जाना? वजाहत अपना रिक्शा उसके रिक्शे के बराबर में खड़ा करता हुआ पूछने लगा, मगर करीम अपनी सोचों में गुम था। करीम भाई, कहाँ गुम हो? वजाहत ने हैरत से करीम को देखा, जो उसकी आमद के साथ उसके सवाल से भी बेइंतयाज दिखाई दे रहा था। उसने उसके आगे अपना हाथ लहराकर सोचों के महवर से निकाला। हाँ हाँ, अरे वज्जू, तुम कब आए? करीम ने चौंकने वाले अंदाज में वजाहत से पूछा। जब ही आया जब आप भाभी के ख्यालात में खोए हुए थे, वो भी ऐसे कि अपने भाई की आमद भी महसूस ना कर सके। वजाहत ने रिक्शा बंद करते हुए शरारती अंदाज में करीम को छेड़ा। उसकी बात पे करीम सर झटक कर फीका सा मुस्कुरा दिया। यार, बस जिंदगी सोचों की गिर्द ही घूमती रहती है। अब देखो, सर्दी बढ़ती जा रही है और तुम्हारी भतीजी और भाभी के पास भी वही पुराना स्वेटर है जो धुल धुल के अपना रंग भी खो चुका है और बढ़ती हुई सर्दी को भी कम करने से कासिर रहता है। कई दिन से दिल चाह रहा था कि नया स्वेटर ले दूं दोनों को, ताकि कुछ तो ठंड से महफूज रह सके, मगर इतने पैसे ही नहीं हो पाते। करीम कुछ अफसरदगी से गोया हुआ। अरे करीम भाई, क्यों दिल छोटा करते हैं? अल्लाह ने चाहा तो वो अच्छे असबाब पैदा करेगा। वजाहत रिक्शे से उतर कर आया था। उसने करीम के दोनों कंधे पे हाथ रखकर हौसला अफजाई अल्फाज कहे। हम दोनों की ही हालात एक से हैं। बस शुक्र है अल्लाह का, वो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर देता है, वरना हमारी क्या ताकत है। हम तो उसके हर पल मोहताज हैं। वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसका ही हुक्म होता है जो सवारी मिल जाती है। करीम ने नजरें रिक्शे के शीशे के पार सड़क पर जमाए हुए कहा। जी करीम भाई, ऐसा ही है।
آج کل کی اس مہنگائی نے تو واقعی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ گھر کا چولہا جلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیسے زندگی کے دن کٹیں گے۔ بس شکر ہے مالک کا، وہ حق حلال کی روزی کھلا رہا ہے۔ وجاہت نے کریم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی۔ دونوں نے چپ کر کے اذان سنی۔ چلو پھر چلتے ہیں، نماز پڑھ کر کوئی سواری مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر گھر کی راہ لے لیں گے، کریم نے رکشہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، وجاہت نے بھی کہہ کر اپنا رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ نماز مغرب قریبی مسجد میں پڑھنے کے بعد کافی دیر سڑکوں پہ گھومتے رہنے کے باوجود کریم کو کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ اسی وقت گزاری میں نماز عشاء کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے 10 بجے اپنے گھر کی راہ لی، جبکہ وجاہت کے نصیب میں ایک سواری کا ساتھ لکھا ہوا تھا۔ وہ اس مسافر کو بٹھا کر اس کی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا تھا۔ کریم اور وجاہت دونوں کا تعلق قریب گھرانے سے تھا۔ 25-26 سال کا وجاہت اپنی بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی جوان بہن کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ کریم شادی شدہ ایک بیٹی کا باپ تھا۔ کریم اور وجاہت کی ملاقات میکینک کی شاپ پہ ہوئی تھی۔ دونوں اپنا رکشہ ٹھیک کروانے آئے ہوئے تھے۔ وجاہت نے میکینک کو پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان پیسوں کے ساتھ ایک 500 کا نوٹ گر کر کریم کے پیروں کے پاس آ پڑا تھا۔ وجاہت اس بات سے بے خبر میکینک کو پیسے دے کر واپس جا رہا تھا جب کریم نے جھک کر وہ 500 کا نوٹ اٹھایا۔ بھائی بات سنو، کریم نے وجاہت کو بلایا۔ اس کی آواز دینے پہ وجاہت کے بڑھتے قدم تھمے تھے۔ وہ پیچھے مڑا۔ جی؟ وجاہت نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی یہ آپ کا 500 کا نوٹ گر گیا تھا، یہ لو، کریم نے اس کو نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ وہ کریم کا بہت شکر گزار ہوا۔ ارے بھائی شکریہ کی کیا بات ہے، محنت اور حق حلال کی کمائی چاہے 2 روپے ہی کیوں نہ ہو، اگر کہیں گر جائیں یا کھو جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کریم نے کہا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر میرا نام وجاہت ہے، بس یہی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے میرا۔ وجاہت نے مسافر کے لیے ہاتھ کریم کے آگے بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام کریم ہے، بس ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے، یہی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، کریم نے بھی اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنے رکشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بہت خوشی ہوئی بھائی آپ سے مل کے۔ اوہ کیا میں آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں؟ وجاہت بولتا بولتا ایک دم پوچھنے لگا۔ ارے کیوں نہیں، بالکل بول سکتے ہو، بلکہ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم مجھے بھائی کہو گے، میرا کوئی بھائی بہن ہے ہی نہیں، کریم نے خوش دلی سے کہا۔ بس تو پھر آج سے ہم بھائی بھائی ہیں، وجاہت نے گرم جوشی سے کریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس کی بات پہ کریم بھی مسکرا دیا۔ میں یہاں آگے بس سٹاپ ہے وہیں کھڑا ہوتا ہوں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ وجاہت نے مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میکینک اب کریم کا رکشہ ٹھیک کر رہا تھا۔ میں بس کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کریم نے کہا۔ اچھا تو آپ ادھر ہی آ جائے کریں جب کبھی سواری نہ ہو آپ کے پاس، اکثر اس اسٹاپ پہ کافی سواریاں آ جاتی ہیں، وجاہت نے صلاح دی۔ چلو ٹھیک ہے، اب سے میں بھی وہیں آ جایا کروں گا، کریم نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں مزید کچھ بات کرنے کی بجائے خاموش ہو گئے تھے۔ وجاہت وہیں رک کر کریم کے رکشے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی دیر لگے گی دلشاد بھائی؟ کریم نے میکینک سے پوچھا۔ بس کریم بھائی ہو گیا آپ کا کام، 2 منٹ، میکینک نے رکشے کے نیچے لیٹے لیٹے بتایا، جس پہ کریم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد میکینک نے رکشہ ٹھیک کر کے کریم کے حوالے کر دیا۔ کریم نے اس کو پیسے دیے، پھر اپنا رکشہ سٹارٹ کرتا باہر نکلنے لگا۔ وجاہت بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی اپنا رکشہ سٹارٹ کر کے باہر آ گیا۔ دونوں ہلکی رفتار سے رکشہ چلاتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اسی اسنا میں اسٹاپ آ گیا۔ وہ دونوں رکشہ روک کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، ان کے گھریلو حالات جانتے ہوئے دونوں نے جانا وہ ایک ہی جیسی قسمت کے حامل ہوتے ہوئے بھی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کی یہ غربت اور ایک جیسی قسمت نے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سگے بھائیوں سے بڑھ کر پیار، محبت اور احترام دینے لگے تھے۔ کریم نے اپنی بیوی زلیخا اور بیٹی اسما سے بھی وجاہت کو ملوایا تھا۔ وجاہت نے زلیخا کو باور کرا دیا تھا کہ وہ آج سے اس کو اپنا دیور سمجھے، بلکہ چھوٹا بھائی سمجھے۔ دیور سے تو ذرا غیریت لگتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی بیٹی اسما سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا چاچا ہے۔ اسما بھی سن کر بہت خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے وجاہت چاچو، اسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے اس طرح چاچا کہنے پہ وجاہت کو بہت اچھا لگا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔
وجاہت چاچو میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اسما دعا سن کر مسکرا کر کہتی کچن میں چلی گئی۔ وجاہت کریم اور زلیخا سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ اسما گورنمنٹ اسکول میں دہم کلاس کی طالبہ تھی۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ جانتی تھی اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آگے مزید پڑھائی مشکل ہوگی۔ پہلے زلیخا سلائی کرتی تھی تو آسانی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں تکلیف رہنے لگی تھی، جس کے باعث اس نے سلائی چھوڑ دی تھی۔ بس اب جو بھی تھا کریم کی آمدنی سے ہی گزارا ہو رہا تھا۔ پیلے زرد بلب کی روشنی میں زمین پہ بیٹھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سوچوں کے بھنور میں گھری وہ اپنے ماضی میں کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال بہہ جا رہا تھا۔ امی کیوں رو رہی ہیں؟ 14 سالہ عاصم اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بس بیٹا، میری زندگی تو اب روتے ہوئے ہی گزر جائے گی، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اچھا آپ روئیں نہیں، اس نے ماں کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ کیا کروں بیٹا، تمہارے باپ نے رسوا کر دیا مجھے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ ابو کو کوسنا چھوڑ دیں امی، وہ اپنا انجام بھگت کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس نے بنا کسی لچک کے اپنی ماں سے کہا۔ بیٹی کی بات سن کر اس نے سپاٹ چہرہ لیے اس کو دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، ابو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب بس میں اور آپ ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس نے ماں کے دیکھنے پہ مزید کہا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی میں اس کی وجہ سے کھو دیا میں نے، مجھے پتا ہوتا اس روز میرے دونوں بیٹوں کے ساتھ یہ سب ہوگا، میں کبھی گھر سے باہر نہ جاتی۔ وہ ایک بار پھر منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھپک گئی، رو پڑی۔ عاصم نچلا لب بے دردی سے کچلتا اپنی ماں کو بے بسی سے آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا، مگر وہ خود بھی بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ امی ابھی میں ہوں، آپ میرے ہوتے ہوئے بھی مجھے فراموش کر جاتی ہیں، ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان سب کے پاس پہنچ جاؤں، عاصم سرد لہجے میں بولا۔ بیٹی کی بات سن کر انہوں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ نہ کہہ ایسے، کیوں اس طرح کی بات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو نہیں ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گی، انہوں نے بیٹے کو خود سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں، یہ سب مکافات عمل ہے، ایک معصوم بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی اور اپنوں کو دھوکہ دینے کی سزا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے ضبط سے دونوں ہونٹوں کو آپس میں بھینچا، جس سے گرم سیال مزید تیزی سے اس کے گالوں پہ لڑکنے لگا۔ اے اللہ، مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈال، میرا اس سے سامنا کروا دے، میں معافی مانگ لوں گی اس سے، وہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اے اللہ تیری وہ بندی بہت اچھی ہے، مجھے معاف کر دے، تو بھی اور اس سے بھی معافی دلوا دے مجھے، اپنوں سے تو میں معافی مانگ ہی نہ سکی۔ عاصم کو سینے سے لگائے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتی وہ روئے جا رہی تھی۔ چلے امی اب بس کریں، مت روئیں اتنا، عاصم اس سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ چلو آؤ کھانا کھا لو چل کے، وہ ایک بار پھر اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کھڑی ہوئیں۔ جی چلیں آ جائیں، عاصم نے ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے کہا۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس کو اعلیٰ رتبے سے نوازا ہے، لیکن انسان اس زمین میں بسنے والوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ بہتان باندھتے یا الزام لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو زمینی خدا بن بیٹھا ہے، خود کو فرعون سمجھ کر جس پہ چاہے ظلم کر لے، کوئی اس کا حساب نہیں لے گا، لیکن یہ کرتے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ اوپر عرش عظیم کا ایک مالک ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت سب پہ حاوی ہے، اس کا انتقام سب سے بڑھ کر ہے، وہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو اپنے اس گناہ کی سزا ملے گی۔ وہ بھی اپنوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس معصوم عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو بھول بیٹھی تھی۔ دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، مگر در حقیقت وہ خود فریب اور دھوکے کی زد میں لپٹ رہا ہوتا ہے، جس کا خمیازہ اس کو اپنے وقت پہ بھگتنا پڑتا ہے اور ساری زندگی اس کا وبال اس کی جان پہ رہتا ہے۔ دیوار کی گھڑی دوپہر کے 12 بجا رہی تھی۔ دن ہونے کے باعث ذرا ٹھنڈ کم محسوس ہو رہی تھی۔ اسما اسکول گئی ہوئی تھی۔ زلیخا نے 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے صحن پہ مشتمل اپنے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ پہلے کپڑے بھگو دیتی ہوں، جب تک صفائی ہوگی کپڑے بھیگ جائیں گے، پھر دھو لوں گی۔ میلے کپڑوں کا خیال آتے ہی وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ جھاڑو سائڈ میں رکھ کر صحن میں رکھی ٹوکری سے میلے کپڑے نکال کر باتھ روم میں رکھے ٹب میں بھگو دیے اور پھر دوبارہ جھاڑو ہاتھ میں اٹھا لی۔ صفائی کے دوران اس کے منہ سے اللہ کی شان میں بڑائی کے الفاظ نکل رہے تھے، کبھی وہ سبحان اللہ پڑھ رہی تھی تو کبھی الحمدللہ۔
اس کی ماں نے اس کو ہمیشہ یہی نصیحت کی تھی، بیٹا حالات چاہے جو بھی ہوں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہمیشہ۔ اور اس نے اپنی ماں کی اس نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے وہ صفائی سے فارغ ہو کر بھیگے کپڑوں کو دھونے بیٹھ چکی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد جیسے ہی وہ اٹھی دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو اسما کے آنے میں بھی وقت ہے۔ خلاف معمول ہونے والی دستک نے اس کو حیران کیا تھا۔ دستک متواتر ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کپڑے جو گیلے ہو رہے تھے ان کو جھاڑتی ہوئی باتھ روم سے باہر آئی، پلاسٹک کی کرسی پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ ڈالا اور پھر دروازے کی طرف بڑھائی جہاں دستک مستقل مزاجی سے ہو رہی تھی۔ ارے کون ہے بھائی؟ اس نے تیز آواز سے پوچھا۔ دروازہ کھولو بیٹا، میں ہوں زرینہ، باہر سے آواز آئی۔ اس نے نام سن کر جلدی سے لوہے کا دروازہ کھولا۔ ارے خالہ آپ؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے بولی۔ کہاں تھی بیٹا؟ اتنی دیر سے کھٹکھٹا رہی تھی، لگتا ہے کپڑے دھو رہی تھی، خالہ زرینہ اندر آتے ہوئے تھوڑی خفگی سے پوچھنے لگی۔ پھر اس کے گیلے کپڑوں پہ نظر پڑی تو سمجھ گئیں۔ ان کے پیچھے ان کا 21 سال کا پوتا نعمان بھی اندر آ گیا تھا۔ جی خالہ، بس کپڑے دھو رہی تھی۔ آپ آئیں بیٹا، تم بھی آ جاؤ اندر۔ وہ صحن کو عبور کرتی ان کو لیے ایک کمرے کی جانب بڑھی۔ بیٹا پہلے کپڑے بدل لو، تمہارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، ٹھنڈ سے کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ اور یہ لو، میں نے آلو بیگن اور چاول بنائے تھے، سوچا ہم سب مل کے کھا لیں گے، خالہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اپنے پوتے کے ہاتھ سے کھانے کا ٹفن لے کر زلیخا کی طرف بڑھایا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی خالہ، آپ آ رہی تھیں، بس یہی کافی تھا۔ بس بیٹا میرا دل کیا تو اس لیے میں بنا کر لے آئی، خالہ نے کہا۔ اچھا چلیں آپ آئیں، اندر بیٹھیں، میں بس جلدی سے فارغ ہو کر آتی ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ خالہ زرینہ اپنے پوتے کے ساتھ اس کمرے میں چلی آئیں۔ وہ کمرہ بھی چھوٹا سا تھا جس میں پتلی سی دری کے اوپر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، 2 پرانی پلاسٹک کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک کھڑکی تھی جو اس وقت بند تھی جس پہ پرانا سا مگر صاف پردہ لٹک رہا تھا۔ اس کے برابر میں ہی دوسرا کمرہ تھا جس میں باتھ روم تھا۔ اس کمرے میں ایک چھوٹی سی گیلری بھی تھی جہاں پہ وہ کپڑے پھیلا دیا کرتی تھی، وہ بھی چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ صحن میں ہی باورچی خانہ تھا۔ اس کا گھر بے شک چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ 10 منٹ بعد زلیخا صاف ستھرے لباس میں ملبوس اسی کمرے میں آ گئیں جہاں زرینہ خالہ براجمان تھی۔ کیسی ہیں خالہ آپ؟ آنے سے پہلے بتا دیتی، مجھے فون کر دیتی تو میں کچھ اچھا پکا لیتی اور فارغ رہتی کام سے۔ ویسے بہت ٹائم کے بعد چکر لگایا آپ نے۔ زلیخا ان کا حال احوال پوچھتے ساتھ ہی ہلکا سا شکوہ بھی کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، بس بیٹا سوچ تو کافی دنوں سے رہی تھی آنے کا، لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اصل میں نے گھر جو کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا وہ خالی کروا لیا ہے، اقرا اسی میں منتقل ہو گئی ہوں، اور جو اپنا گھر تھا اس کو کرائے پہ چڑھا دیا۔ بس بیٹا وہ گھر بڑا تھا اس لیے سوچا کرائے پہ چڑھا دوں، اچھا کرایہ مل جائے گا، اب بیٹا بہو تو ہے نہیں۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئیں، پھر مزید بولیں، ہم 2 افراد ہی تو ہیں، ہم دونوں کے لیے کافی ہے، پھر خیر سے میں نے نعمان کی شادی کرنی ہے تو بس مجھے یہی بہتر لگا۔ اچھا خیر نعمان کیا کر رہے ہو آج کل؟ اب کہ وہ نعمان سے مخاطب ہوئیں۔ بس آنٹی جاب کر رہا ہوں کمپنی میں، نعمان نے بتایا۔ ارے ماشاءاللہ، میڈیکل کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اس لیے اب میں نے سوچا اس کی شادی بھی کر دوں، زرینہ خالہ نے کہا۔ اچھا یہ اسما نظر نہیں آ رہی، اسکول گئی ہے کیا؟ انہوں نے اسما کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ جی خالہ وہ اسکول گئی ہوئی ہے، بس آنے والی ہوگی، زلیخا نے ان کی بات کا جواب دیا۔ خیر سے اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر بس گھر کے حالات ایسے ہیں، میٹرک کر لے وہی کافی ہے۔ اس بار زلیخا افسردہ ہوئی۔ ارے تم کیوں پرواہ کرتی ہو، میں ہوں نا، بس تم فکر نہ کرو، اسما تو ویسے ہی میری نواسی ہے، جلد ہی میں اس کو اپنی پوتی بنا لوں گی۔ زرینہ خالہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے اشاری کنائیوں میں اپنی بات پہنچائی، جس کو زلیخا نے حیرانی اور ناسمجھی سے سنا۔ کیا مطلب خالہ؟ ارے مطلب بھی سمجھ جاؤ گی جلد ہی۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے اپنے پوتی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ان کی بات پر نعمان بھی مسکرا کر سر جھکا گیا۔ زلیخا اب پوری طرح ان کی بات سمجھ گئی تھی، جس کی وجہ سے دل ہی دل میں بہت پریشان بھی ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا۔ زلیخا کا دھیان وہاں سے ہٹ کر دروازے پہ ہونے والی دستک پہ چلا گیا۔ لگتا ہے اسما آ گئی، میں دیکھتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم اماں، اسما نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔
وعلیکم السلام، خالہ زرینہ آئی ہوئی ہیں، اندر بیٹھی ہیں۔ زلیخا نے اس کو اطلاع دی۔ اچھا نانی آئی ہوئی ہیں؟ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ ہاں چلو تم جلدی سے کپڑے بدل لو، پھر مل لینا، اور ہاں نعمان بھی آیا ہے، ذرا دھیان رکھنا۔ زلیخا نے اس کو تاکید کی، جس پہ وہ سر ہلاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدل کر وہ بھی اسی کمرے میں آ گئی۔ خالہ کو سلام کیا، انہوں نے بہت محبت سے اس کو خود سے لگا کر دعا دی۔ اس دوران نعمان نے اس کو کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کی نظر بھی نعمان پہ پڑی۔ گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی، براؤن آنکھیں، براؤن بال جس کی سائڈ کی مانگ نکلی ہوئی تھی، گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس، وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کے نگاہ ڈالی۔ گول چہرے پہ بڑی بڑی خوبصورت کالی آنکھیں، گورا رنگ اور کمر تک آتے بالوں کی چٹیاں باندھے متناسب سراپے والی اسما بھی نعمان کو اچھی لگی تھی۔ اسما خالہ سے مل کے ماں کے ساتھ کھانا لگانے لگ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی نعمان کی نظریں ہر تھوڑی دیر بعد اسما کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر زرینہ خالہ کچھ دیر بیٹھ کر جلد ہی اپنے مقصد کو پورا کرنے کا وعدہ کرتی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ خالہ زرینہ زلیخا کی سگی خالہ تھی۔ انہوں نے بیوگی کی چادر جب ہی اوڑھ لی تھی جب ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کی تربیت کرتے گزار دی تھی۔ ان کے شوہر کا جنرل اسٹور تھا جو کافی اچھا چلتا تھا۔ اس کی آمدنی سے انہوں نے ایک گھر لے کے کرائے پہ چڑھا دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے جنرل اسٹور بھی کرائے پہ چڑھا دیا تھا، جس کا معقول کرایہ ہر ماہ ان کو مل جایا کرتا تھا۔ بیٹا جوان ہوا تو اس نے بھی خوب تعلیم حاصل کر کے اپنا لوہا منوایا اور اچھی جگہ نوکری شروع کر دی۔ جب وہ اس قابل ہوا تو خالہ زرینہ نے اس کی شادی کر دی، مگر شاید ان کو زیادہ خوشیاں دیکھنی نصیب میں نہیں تھیں۔ ایک برس کے نعمان کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں میاں بیوی کسی ضروری کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد زرینہ خالہ نے ہی نعمان کی پرورش کی۔ اکثر زلیخا اپنی ماں کے ساتھ ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ زلیخا کے اپنے ماں باپ کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ کچھ زلیخا بھی ذرا قبول صورت سی تھی، اس کے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ ایک روز کریم کا رشتہ آیا جس کو اس کے گھر والوں نے بلا چون چرا کے قبول کر لیا۔ کریم زلیخا کے مقابلے میں کافی خوش شکل تھا۔ وہ شروع سے ہی رکشہ چلاتا تھا۔ گھر والوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہوں نے بس یہی دیکھا کہ وہ حلال کماتا ہے۔ زلیخا کی ماں نے اپنی بیٹی کے اندر صبر و قناعت اور شکر گزاری کی عادت ڈالی تھی۔ اسی بنا پہ وہ برے سے برے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ شادی کے بعد جب اسما اس کی گود میں آئی تو یکے بدیگرے زلیخا کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ زرینہ خالہ نے پھر اس کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ جب اسما بڑی ہوئی تو اس نے اس کو ہمیشہ یہی بتایا کہ یہ تمہاری نانی ہے، تو وہ ان کو نانی کہتی تھی۔ بات سنے، آج خالہ زرینہ آئی تھی۔ رات کو کریم گھر آیا تو زلیخا نے کریم کو بتایا۔ اچھا اس بار کافی عرصے بعد آئی ہیں۔ کریم نے بھی ان کے کافی دنوں بعد آمد کو محسوس کیا، جس پہ زلیخا نے اس کو ان کی مجبوری کا بتایا۔ او اچھا، کریم نے گردن ہلائی۔ وہ مجھ سے اشاروں میں نعمان کے لیے اسما کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے، کہہ رہی تھی جلد آئیں گی دوبارہ۔ زلیخا کے لہجے میں فکر اور پریشانی نمایاں تھی۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں وہ کہاں ہم؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ کریم بھی سن کر حیران ہوا، پھر اپنی رائے دی۔ ان کی باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا مجھے جیسے وہ پورا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ اب اللہ جانے۔ زلیخا ہنوز پریشان تھی۔ اچھا تم اتنا مت سوچو اس بارے میں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کریم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ ٹھیک ہے، زلیخا نے اس کی بات پہ کہا۔ تہمینہ گھروں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا عاصم اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا جب پچھلی گلی میں کچھ شور کی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے اس گلی میں چلا گیا، وہاں کافی لوگ جمع تھے۔ اس نے ایک لڑکے سے پوچھا کیا ہوا ہے یہاں؟ ان کی بیٹی کی 1 ہفتے بعد شادی تھی اور وہ آج بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ، اس لڑکے نے بتایا۔ اس کی بات سن کر عاصم حیران ہوا، پھر افسوس کرتا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر کے دروازے کی ایک چابی اس کے پاس ہوتی تھی، وہ اس چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اپنے اسکول کے بیگ کو ٹھکانے رکھ کر اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، پھر اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد پچھلی گلی کا شور اب کچھ تھم چکا تھا۔
تہمینہ بھی اپنے کام سے واپس آ گئی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا، اس نے گھر میں داخل ہو کر چادر اتارتے ہوئے عاصم کو دیکھ کر پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پہ خلاف معمول عاصم نے صرف سر ہلا دیا، ورنہ وہ تو ماں کی بات کا مسکرا کر جواب دیتا تھا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تہمینہ نے اس کے انداز کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی امی ٹھیک ہوں۔ آپ نے پچھلی گلی میں ہونے والا شور نہیں محسوس کیا؟ نہیں، پچھلی گلی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا جو شور کی آواز آتی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تہمینہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ امی، وہ پچھلی گلی میں برہان انکل ہے نا؟ قاسم بتاتے بتاتے رکا۔ ہاں ہاں، جن کی بیٹی کی 1 ہفتے بعد شادی ہے، ان کی بیوی ملی تھی مجھے، کل کہہ رہی تھی مہندی والے دن ذرا آ کر کام سنبھال لو، شادی والے گھر میں بہت کام ہوتا ہے، تو میں نے سوچا میں ضرور جاؤں گی، کچھ پیسے، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ تہمینہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اوہو امی، پوری بات تو سن لیں، اس نے تنک کر کہا۔ ہاں کہو، تہمینہ چادر تہہ کرتی ہوئی بولی۔ امی، ان کی بیٹی بھاگ گئی آج۔ میں اسکول سے آ رہا تھا جب مجھے شور محسوس ہوا، میں اس گلی میں چلا گیا، وہاں ایک لڑکے سے پوچھا تو اس نے بتایا۔ یہ خبر سن کر تو تہمینہ کو لگا جیسے اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا ہو، اس کے ہاتھ سے طے شدہ چادر گر پڑی۔ مارے حیرت اور صدمے کے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ عاصم نے ماں کی یہ حالت دیکھی تو خود بھی پریشان ہو کر اس کا کندھا ہلایا، جس پر تہمینہ ہوش میں آتے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ عاصم ایک بار پھر فکر مند ہوا۔ پانی لاؤ، تہمینہ کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ عاصم تیزی سے کچن سے پانی لینے بھاگا۔ تہمینہ کو اپنا ماضی ایک بار پھر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کو یوں لگا جیسے برہان صاحب کی بیٹی نہیں، بلکہ وہ اس لڑکی کی جگہ آ گئی ہو جو اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے وقار کو روند کر اپنی جنت بسانے نکل گئی تھی، یہ جانے بغیر جس کو وہ جنت سمجھ رہی ہے دراصل اس کے لیے خود اپنی خوشی سے خریدا ہوا وہ گڑھا ہے جس میں وہ گرنے کے بعد کبھی نہیں نکل سکے گی۔ عاصم نے گلاس اس کے آگے کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ جو گہری سوچوں کے بھنور میں گر گئی تھی ایک دم چونکی۔ کیا ہوا امی، کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس افسوس ہو رہا ہے، اللہ ان کی بیٹی کی حفاظت کرے۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر آتی ہوئی دکھ سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں چلی گئی ان کی بیٹی، کتنا پریشان ہوں گے اس کے گھر والے، عاصم بھی فکر مندی سے بولا۔ تہمینہ نے اداس نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ چلیں آپ منہ ہاتھ دھولیں، میں کھانا نکالتا ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، عاصم نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں آ رہی ہوں، وہ بیٹے پہ بنا کچھ ظاہر کیے حامی بھر گئیں۔ عاصم نے کھانا گرم کر کے پلیٹ میں نکال کر ٹرے میں سجایا، پھر ماں کے پاس چلا آیا۔ تہمینہ نے بڑی مشکل سے حلق سے چندنے والے اتارے۔ عاصم کھانے کے دوران اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مگر اس کے کانوں میں بار بار بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، برہان انکل کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک ہے نا؟ عاصم نے ایک بار پھر پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، تم کھانا کھاؤ۔ عاصم مزید کچھ اور پوچھنے کی بجائے کھانا کھانے میں لگ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر سستانے لیٹ گیا، پھر اٹھ کر اسکول کا کام کرنا تھا، جبکہ تہمینہ وہیں بیٹھی اپنی ماضی میں کھو گئی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی جرم محبت کی پہلی قسط۔ ابھی تو کہانی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے، صرف اپنے تانے بانے بن رہی ہے۔ اب آپ نے جو ہے اس میں آگے چل کے کافی کچھ آنا ہے، اس میں کافی ٹویسٹ آنے ہیں، اتار چڑھاؤ آنے ہیں، جس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ بندھا رہنا پڑے گا۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے چینل کو ہمارے چینل کو اپنا سمجھ کر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، چینل کو شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک دیجئے، تھمز اپ دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیے اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔